वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात पर और उससे जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है। ये तो बात हम बार बार अब करते आए हैं कि जब से अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत तब्दील हुई है और अफ़गान तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बदतरीज जो है वो बढ़ते हुए हमने देखे हैं। अगर हम सिर्फ 2025 की ही बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो है तो उनके जो नंबर्स आए हैं 2025 के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 3000 से ज़्यादा जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ 2000 के करीब ज़ख्मी भी हुए हैं। इनमें आम शहरी, सिक्योरिटी एहलकार और जो मिलिटेंट्स हैं वो शामिल हैं। 2024 में इस तरह के वाक़यात में जो हलाकतें थी वो 2500 के करीब थी। 2025 को अगर हम सिर्फ 2024 से ही कंपेयर करें, मवाजना करें, तो 25% ज़्यादा ये नंबर्स हैं। ये जो ज़्यादातर वाक़यात हैं या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हमने देखे हैं। अभी पिछले दिनों में ही इसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत कशीदगी रही है। बात अगर पहले सिर्फ स्टेटमेंट्स के हवाले से थी और बयानात थे, तो उसके बाद कशीदगी यहाँ तक बढ़ी कि हमलों तक बात आई। अभी कुछ दिन पहले ही चमन का जो सरहदी इलाका है उसमें रात को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झड़प हुई और दोनों तरफ से बताया जाता है कि नुकसानात भी हुए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो तर्जुमान हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अफ़गान फोर्सेस ने सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। उन्होंने इस बयान में ये भी कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चौकस है और अपनी इलाकाई सलामती और शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। तो ये वाक़यात भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली अभी कोई बहुत सख्त हम कह सकते हैं कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि पिछली दफ़े जब ऐसा हुआ था तो जो बहुत से मुल्क हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो दरमियान में आए। उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हमने देखा कि वो जो है गुफ्तगू इस्तांबुल में भी हुई। आजकल भी ये कोशिश जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शायद इतनी कशीदगी जितनी है उतनी हमें बॉर्डर्स पर नज़र नहीं आ रही। पर ये कितने अरसे तक ये वाक़या चलेगा? अब अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने भी पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए वहाँ, जिसमें अफ़गान शहरी मुलव्वस थे, तो उसके बाद उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के हवाले से सख्त बयानात दिए हैं। और पिछले दिनों में बहुत जो एक अहम डेवलपमेंट हुई कि वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी एक तकरीर में ये कहा कि अफ़गानिस्तान को दो टोक पैगाम उन्होंने कहा मैं देना चाहता हूँ कि अफ़गान तालिबान या तो पाकिस्तान या फितना अल खवारिज जो एक टर्म है जो स्टेट इस्तेमाल कर रही है दहशतगर्दों के लिए, उनमें से एक का इंतखाब करे। अब क्या ये वार्निंग जो थी इसके बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या जो बिहाइंड द सीन्स इस वक्त गुफ्तगू है वो हो रही है उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है? इन सब इशूज़ पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं अफ़गान अमूर के, और हमें जॉइन किया अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, मिलिटेंसी और टेररिज्म जैसे इशूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बताइएगा कि ये जो एक हम कह सकते हैं एक बहुत बहुत सख्त बयान आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, किस तरह इसको देखा गया? अफ़गानिस्तान में कोई तवज्जो दी उन्होंने, कोई उनकी तरफ से वहाँ भी डिस्कशन हुई या खामोशी ही है? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में जो फील्ड मार्शल का बयान है, इसी तरह का बयान, बल्कि आपने अभी प्रोग्राम से पहले जो आपने कुछ वीडियोस दिखाई है तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही बात की थी बन्नू में जब एक हमला हुआ था। तो ये, और इससे पहले भी पाकिस्तान यही कहता रहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान में एक का इंतखाब आपने करना है। ताज़ा बयान के बाद तो कोई बयान तो मैंने वहाँ उस साइड से नहीं देखा, लेकिन अब कुछ न कुछ तो कुछ 100% तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर आई है या मुस्तकबिल करीब में उसका इम्कान है, लेकिन कुछ न कुछ हम सुन रहे कि उन्होंने
एक कोशिश की है कि लोगों को वो रोके। अच्छा। लेकिन कल जो हमला हुआ है कुरम में और 6 फौजी उसमें शहीद हुए हैं, 6 जख्मी हैं, तो उस साइड से कभी हम सुन लेते हैं कि उन्होंने रोकने का उनको कहा है, और ये जो बातचीत भी हो रही है उसमें भी जो सऊदी अरब वाला था, एक नशस्त जो हुई है 2 दिन की मुज़ाकरात, तो उसमें भी कुछ इस्तांबुल की जो मुज़ाकरात हुए थे दो अदवार, उससे निस्बतन माहौल भी अच्छा था, और बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत पेशरफ्त हुई है, लेकिन उन पुराने वाले अदवार से इसमें थोड़ी सी कुछ न कुछ चीजें सामने मतलब आ सकती है मुस्तकबिल करीब में। यानी कि आपको लग रहा है कि कोई अफगान रवैये में फर्क महसूस हो रहा है आपको? ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ न कुछ है। और ये जो अभी जो दोहा में हुआ है, दोहा फोरम है या डायलॉग, उसमें जो अफगान साइड का एक जो बोल रहा था, फॉरेन मिनिस्ट्री का उनके एक ऑफिशियल है कानेत, तो उसका बयान भी निस्बतन तालिबान के पुराने बयान से निस्बतन नरम है। तो ये कुछ न कुछ इशारे तो है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल बस यहाँ से एक बयान गया है और वहां पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये भी मैं नहीं कह सकता कि इस तरह की है। अगर तब्दीली होती तो यहाँ पे महसूस होती, और शायद ये जो बॉर्डर बंद है उस पर उससे असरात होते, तो यहाँ से जरूर कोई ना कोई स्टेप लिया जाता। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर आपने बात ताहिर खान साहब की भी सुनी। अब ऑब्वियसली बहुत से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं इस जो ये सारा पिछले दिनों में हमने अमल और इवेंट्स देखा। एक आलमी दबाव का भी हम जिक्र कर सकते हैं, फिर मुसलमान ममालिक बीच में पड़े, बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू भी हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्त इक़दामात भी किए गए हैं, चाहे वो वायलेंस या हम कहें कि फोर्स का इस्तेमाल है, दूसरी तरफ सख्त बयानात हैं, फिर बॉर्डर भी बंद किया हुआ है। आपको लगता है कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत दबाव पड़ा होगा अफगान तालिबान पे, क्योंकि बहुत अरसे से ये गुफ्तगू चल रही है और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है शायद ये नहीं उनके रवैये को तब्दील कर पाई या उस पर असरअंदाज हो सके। देखिए, ये बहुत प्री मैच्योर और बहुत ही ज्यादा अर्ली होगा कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना के असरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका तो हमें जवाब जो है वो लॉन्ग टर्म में बाद में ही मिलेगा कि क्या कोई ये लोग किसी वर्केबल फार्मूला पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, और क्या डिप्लोमेटिक कोई जो है वो ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, ये तो बाद में पता चलेगा। काफी सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है, एक तरह का जो बॉर्डर बंद है, जो ट्रेड बंद है उसका, और फिर एक इकोनॉमी जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है अफगानिस्तान की, और फिर अवाम में गमो गुस्सा बढ़ जाता है, तो उसका बिल्कुल असर तो पड़ता है और उनको कहीं ना कहीं उसको फैक्टर इन करना पड़ता है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, ये एक हद से ज्यादा ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो नहीं फैक्टर इन करते। तो मेरा ख्याल जाती तौर पे ये है कि जितना भी ज्यादा वक्त लग जाए, एक पेशेंस के साथ इनके साथ एक तवील मुद्दती मुज़ाकरात, ये जो इंटरलोक्यूटर्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज के, इनके थ्रू होते रहे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई फार्मूला तय पा ही जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। बयानात है बिल्कुल, और उसकी प्यूनिटिव कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान इंपोज कर रहा है। मेरा जाती ख्याल है, आप ताहिर साहब से भी पूछ सकती है, लेकिन जो ताकत की जुबान है और जो ताकत का इस्तेमाल है उसकी भी एक आखिर लिमिटेशन होती है। जब वो अपना असर खो दे तो उसके बाद फिर जो है आपके पास क्या कार्ड्स रह जाएंगे? क्या फिर आप ओपन वॉर डिक्लेयर कर देंगे? तो मेरा ख्याल है ये फोर्स और निगोशिएशन यानी बातचीत, मुज़ाकरात और ताकत जो है ना, टॉक एंड फाइट का जो कॉम्बिनेशन है, यही चलेगा until you have a formula settled between the two sides। उसमें यही है कि जो अफगान तालिबान की भी कोई लिमिटेशंस और कंसर्न्स है, पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्हें भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, तभी कोई जाके वो टीटीपी को लेके जो है वो उस पे कोई ना कोई वो मेरा ख्याल ओपनिंग देंगे। बिल्कुल सही जी। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے طاہر خان صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاک افغان تعلقات اور جو اس کی وجہ سے کشیدگی بھی دونوں ممالک میں رہی ہے اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں. طاہر صاحب، آپ نے باسط صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہی کہا کہ بہت صبر کی ضرورت ہے. پاکستان جو بھی فیصلہ کرے، جو بھی پالیسی وہ اپنائے، بہت خاموشی سے اور انتظار کرنا پڑے گا تبدیلی کے لیے غالباً. یہ کیا ایک ایسا ایشو ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ اویئرنس موجود ہے، ان کو احساس ہے کہ آسانی سے یا بہت جلدی یہ مسئلہ شاید نہ حل ہو سکے؟ مشکل تو ہے مسئلے کا حل، لیکن ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے. تو جب مشکل ہو تو ابھی جب میں سعودی عرب والے مذاکرات کے حوالے سے کسی سے بات کر رہا تھا اس سائڈ پہ، کیونکہ یہاں تو نہ لوگ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو چلو خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے. حالانکہ بولنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، تو پھر کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن خیر، تو وہاں سے میں نے سنا کہ گیو اینڈ ٹیک اس نے الفاظ استعمال کیے. تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم ان سے مطالبات کرتے ہیں وہ کس پوزیشن میں ہے. حالانکہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پوری وہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں یعنی پاکستان کے کنسرن کو وہ نہیں دیکھتے، لیکن پاکستان کی جو ایک جینون کنسرن ہے کہ 4 سال سے پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. پاکستان کا جس طرح کہ پاکستان کہتا ہے کہ اسحاق ڈار کا آپ نے سنا ہے نا، اس کی یہ جو ویڈیو آپ نے اس کی ویڈیو دکھائی ہے، تو اس کی ایک بات تو لحاظ سے درست ہے کہ پاکستان ان سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، اور پاکستان کے دیگر لیڈرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی مطالبہ پاکستان کا ہے. اور جنون اس لیے ہے کہ جتنی کیجولٹیز اسحاق ڈار نے اسی پریس کانفرنس میں وہاں موجود تھا کہ 4000 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، 20,000 زخمی ہیں. تو وہ کبھی کبھی امیر خان متقی کہتا ہے نا کہ دوسروں کو شکایت نہیں ہے، ایران کو نہیں ہے، ازبکستان کو نہیں ہے، ترکمنستان کو نہیں، تاجکستان کو نہیں ہے. تاجکستان کو تو ہے، وہاں سے 2 حملے ہوئے، 5 چائنیز وہاں پہ مر گئے. تو لہٰذا ہماری پوزیشن اور ہے. تو لیکن پھر بھی اب نے دیکھنا ہے کہ جو پالیسی اس وقت ہے کیا اس سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، یا جو پریشانی پیدا ہو گئی ہے پہلے قطر، پھر ترکی، پھر سعودی عرب. ابھی میں نے سنا ہے میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایران نے بھی تجویز کی ہے کہ اس مہینے وہ بھی پاکستان اور طالبان کے مذاکرات چاہتے ہیں تہران میں. تو کیونکہ پاکستان نے آلریڈی ویلکم کیا ہے، جب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تھا آج بھی تو طاہر صاحب یہ جو طاہر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، جیسے عبدالباسط صاحب نے ابھی بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ پاکستان کو بھی، آپ نے بھی گیو اینڈ ٹیک کی جہاں ذکر کی، کہ پاکستان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ افغان طالبان کے کیا خدشات ہیں، یا وہ کیا سمجھ رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں. کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں افغان طالبان کہ کیا ایشوز ہیں، یا ہم کیا کہیں کہ ان کی کیا اس وقت پاکستان یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو لے کے ان کے کیا تحفظات ہیں؟ ابھی جو سعودی عرب میں یہ والا مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے اسی ایک مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. تو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا ڈیمانڈ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے فنڈنگ نہیں کرے گی، وہاں آپریٹ نہیں کرے گی اور ریکروٹمنٹ نہیں کرے گی، اور پاکستان چاہتے ہیں کہ ان رائٹنگ وہ لکھیں. تو طالبان نے سعودی عرب میں کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ریٹن لکھنے کے لیے ہم تیار ہیں ان رائٹنگ. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کے جو خدشات ہیں انہوں نے ابھی ایک نقطہ لیا ہے نا، کبھی کبھی وہ ایک اس طرح رویہ اپناتے ہیں دوسرا فریق آپ کا کہ تھوڑا سا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں. وہ کہتے ہیں، ان کا یہ پہلے سے یہ کلیم ہے کہ جو داعش ہے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. اور اس مارچ میں جب داعش نے خود کہا کہ وہ مستونگ میں 8 سال سے تھے، تو پھر وہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو خدشات پیدا ہوتی ہے. اور پھر حملہ ہوا، 30 لوگ ان کے مارے گئے، پاکستان ان کے خلاف ایکشن کیا ہے، اور داعش نے تو پاکستان میں بڑے بڑے حملے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کا لکھیں گے، لیکن آپ نے داعش کا لکھنا ہے. پاکستانی سائڈ نے کہا کہ داعش یہاں نہیں ہے، اس نے کہا چلو نہیں ہے لیکن ہماری ایک تشویش ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حل نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال میں سعودی نے دوسرا میٹنگ بھی کرنا ہے، میں نے جو سنا ہے،
تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں کہ سعودیوں نے بھی اپنا ایک ڈراپ ان کو دیا ہے، جس طرح کہ ترکی اور قطر نے دیا تھا. تو بہرحال دیکھنا پڑے گا پالیسی سازوں کو، جو کہتے ہیں کہ بڑے اس کے لیے معاملے کے لیے ہم نے کچھ اپنے موقف میں کچھ تھوڑی سی نرمی دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی. بالکل ٹھیک. جی باسط صاحب، آپ نے سنا افغان طالبان کی طرف سے بھی جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس سے اتفاق کریں کہ نہ کریں، بٹ سر اب یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان نے ایک طرف تو جیسے آپ نے کہا کہ پیشنس ہے ہی صحیح، پر اس کے علاوہ جو یہ پالیسی ہے آبویسلی پہلے بھی اس کا ذکر کیا، ٹریڈ بھی ہے، اس میں حملے بھی ہیں افغانستان پہ، اس کے اوپر سخت بیانات بھی ہیں، تینوں چیزیں جیسے آپ نے کہا واک فائٹ ساتھ چلے گا. آپ کے خیال میں سب پہ اتنی ہی توجہ دینی پڑے گی پاکستان کو بھی؟ دیکھیں پاکستان کے پاس جتنے لیورز تھے جو اس کو وہ پل کر سکتا تھا وہ تو کر دی ہیں. بارڈر بند کر دیا، ٹریڈ سسپینڈ کر دی، افغان ریفیوجیز جو ہے وہ ان کو بھیج رہے ہیں، طاقت کا استعمال بھی ہے، ساتھ ساتھ ٹاکس بھی چل رہی ہیں، اور بالکل اب جو ہے بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ، اور بہت کلیئرلی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا سگنل بہت ہی زیادہ کلیئر ہے، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہو، جو بھی اس کی خامیاں ہوں پالیسی کی، لیکن بڑی آرٹیکولیٹ اور کلیئر پالیسی ہے ملٹری اکراس دا پولیٹیکل ملٹری ڈیوائڈ، کہ اب یہ اس طرح چل نہیں سکے گا، اب یہ پاسبل نہیں ہے. تو طالبان یا تو ری تھنک کرے. ہاں جب وہ اس پہ آ جاتے ہیں، جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے اوپننگ دکھائی ہے ان ریٹرن فار کہ جی وہ داعش خراسان کی کو بات پاکستان ان کے ساتھ کرے، تو پھر ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں، جیسے ان کی کچھ پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل سینسیٹیوٹیز ہوں گی، نظریاتی کچھ ان کی خدشات ہوں گے جو ان کی اپنی موومنٹ کے اندر دراڑے ڈال سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو لے کے، ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ فارمولاز ڈسکس کیے جا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر اس گروپ کو ڈی موبلائز کرنا ہے. تو ایک بار وہ اس پہ آ جائیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈس اون کرتے ہیں، ٹوٹلی اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں کہ نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی سپورٹ ہے، اور نہ کوئی یہاں سے کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی پوزیشن کوئی اگر ایکٹر لے لے تو پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اس پہ آ جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے 100 رستے کھل سکتے ہیں، مذاکرات سے رستے کھل سکتے ہیں. جہاں تک داعش خراسان کا تعلق ہے، اس کا کوئی ایک ایڈریس تو عارفہ ہے نہیں. وہ تاجکستان میں بھی اس کی روٹس ہیں، ازبکستان میں بھی کوئی سیلز ہیں، افغانستان میں پھیلے ہیں، چند بلوچستان کچھ باجوڑ ادھر ہوں گے، پھر وہ ترکی تک پھیلا ہوا ہے، کچھ ایران کے اندر ہے. باسط صاحب معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف افغان طالبان نے حکومت تو سنبھال لی، معیشت شاید ان سے چل نہیں رہی، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، ٹی ٹی پی کے پاس اپیرنٹلی اسی تناظر میں ان کے پاس پیسے بہت ہیں لوگوں کو ہائر کرنے کے، یہ بھی کیا آپ کے خیال میں فیکٹر ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس بہت، اگر افغان طالبان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو سنبھال سکے، تو کیا ٹی ٹی پی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے؟ دیکھیں یہ ٹیررزم جو ہوتی ہے یہ بہت ہی ایک کاسٹ افیکٹو جو ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے، اتنا زیادہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. ایک بڑا گروپ ہے جو سسٹین کر رہا ہے فار ملٹیپل ریزنز. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ پیسہ ایک بہت بڑا کوئی اس طریقے کا فیکٹر ہے. اس کے اندر جو فیکٹر ہے وہ کمپلیکس اور ہے، جن کا تواتر سے اس پروگرام میں پہلے ماضی میں بھی ذکر ہو سکا ہے. بارڈر ہے، طالبان کا واپس طاقت کے اندر آ جانا ہے، پھر تحریک طالبان پاکستان نے جو اس سے ایک آئیڈیولوجیکل انفلوئنس گین کیا ہے، پھر جو لوگوں نے جوائن کر لیا، اور پھر پاکستان کی اپنی پالیسیوں کی جو خامیاں ہیں، ان کے جو خلا ہیں، ایک تواتر کا نہ ہونا، کبھی مذاکرات، پھر فورس کا استعمال، پھر ان کو آنے دینا، یہ سب چیزیں مل ملا کے اس کا سوال کا جواب بنتا ہے کہ اتنی طاقت میں اس وقت تحریک طالبان پاکستان کیوں ہے. صرف یہ کہنا کہ چونکہ وہ افغانستان میں موجود ہے تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہ تھوڑا اوور سمپلسٹک ہو جائے گا. ہمیں بارڈر کے اس سائیڈ پہ اپنی جو خامیاں ہیں پالیسیوں کی، خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور اسلام آباد کے درمیان جو فاصلے ہیں، جس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کو پولیٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان ایکٹرز کے، سٹیک ہولڈرز کے درمیان، یہ کافی انفارچونیٹ ہے. اور جس طریقے سے ایک اپوزیشن ہم نے ملٹری آپریشنز کو دیکھی ہے جس کی جائز وجوہات بھی ہیں، اور کئی چیزیں جو ہے وہاں پہ اوور سمپلسٹک ہم نظر آتی ہیں، یہ سب جب آپ ملائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں اندرونی سلامتی جو ہے اس کو اتنے خدشات آج لاحق ہیں.
بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے عدلیہ کا اور کچھ بہت جو ہائی پروفائل کیسز اسلام آباد میں ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ عدالت کا. ویسے تو اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہماری عدالتوں میں بھی کوئی ایسی خبر نہیں آتی جس کے اوپر بہت بحث کی جائے، مگر کبھی کبھی کچھ ان نئی عدالتوں کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیسز ایسے چلتے ہیں کہ کوئی ہم جیسے لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور بات کرنا مجبوری بن جاتا ہے. تو ایک طرف تو ایسا ایک کیس ہے ہیومن رائٹس لائر ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہیں ہادی علی چٹھا صاحب، ان کے خلاف متنازع ٹویٹس کے حوالے سے کچھ عرصے سے ایک کیس چل رہا تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں. کیس جس طرح چلایا جا رہا تھا، جس طرح تیزی یا ہم کہہ سکتے تھے بہت جلدی تھی جج صاحب کو لگ رہا تھا، تو خدشہ یہی تھا کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں جو بھی وکیل ہیں کہ ان دونوں کو اب سزا تو ضرور ہی ہوگی. پھر ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو بار بار یہ بتا رہے تھے کہ اس تاریخ سے پہلے سزا ہو جائے گی، فلانی تاریخ سے پہلے سزا ہو جائے گی. تو مگر پچھلے دنوں میں یہ کافی اس میں تیزی آئی کہ اس میں ایک آدھ سٹیج پہ تو ان کو جو ہے کورٹ روم سے نکال کر جج صاحب کیس چلاتے رہے، مگر پھر منڈے کو جب جو پروسیڈنگ ہوئی تو اس سے لگا کہ شاید اب اس جو موقف ہے جج صاحب کا اس میں کوئی تبدیلی یا رویے میں تبدیلی آ گئی ہے. اور اسی کے ساتھ جو دوسرا ہم ایک ایشو ڈسکس کریں گے وہ ہے جسٹس طارق جہانگیری صاحب، جن کی ڈگری کا ایک معاملہ جو ہے وہ بھی کورٹس میں موجود ہے اور اب لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ بھی فیصلہ ہوگا. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. ثاقب صاحب، پہلے اگر ایمان کا اور ہادی علی چٹھا صاحب کا، ایمان صاحبہ کا اور ہادی علی چٹھا صاحب کا ذکر کر لیں. پچھلے ہفتے تو لگ رہا تھا بس کنوکشن آج آئی کہ کل آئی، مگر منڈے کو ایک تاریخ پڑ گئی جب ان کا کیس ہوا، کیا وجہ بنی؟ جی پہلے تو جو منڈے کو 15 دسمبر کی تاریخ پڑی ہے اور وہ تھوڑا سا غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو کو بھی منڈے تک ارجنٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے یہ وجہ یہ تھی کہ ٹرانسفر اپلیکیشن، یعنی کہ جو جج ہیں ان پر اعتراض عائد کیا ہے دونوں وکلا نے تعصب کا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا جائے. تو عمومی طور پر عدالتیں یہی کرتی ہیں کہ جب ہائی کورٹ میں ایسی کوئی اپلیکیشن چلی جائے کہ میرے سے کیس ٹرانسفر کر دیا جائے تو وہ پھر اپنا فیصلہ جو حتمی ہوتا ہے وہ نہیں دیتی. تو اس کیس میں بھی جج صاحب نے فرائیڈے کو یہی کہا تھا کہ اب ہائی کورٹ میں چلا گیا ٹرانسفر والا معاملہ، تو فردر ہم پروسیڈ کریں گے جب ہائی کورٹ کچھ فیصلہ کر لے. لیکن ہائی کورٹ میں ابھی کیس ہی نہیں لگا تو کیس لگے گا، فیصلہ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ میں. مگر یہ میں پوچھنے لگی تھی آپ کو کہ ہائی کورٹ نے تو ابھی کوئی اس پہ تاریخ دی نہیں، تو جو یہ دونوں وکیل ہیں یہ تو سپریم کورٹ چلے گئے تھے غالباً ہفتے کے دن، جی جمعے کے دن. اصل میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہائی کورٹ جا رہے ہیں نا. فار ایگزامپل ایک آرڈر تھا، انہوں نے چیلنج کیا، وہ جسٹس انعام امین مناز صاحب کے پاس لگا، سٹے نہیں ہوا. پھر پروسیڈنگ آگے بڑھی، دوسرا آرڈر چیلنج کیا، وہ جسٹس اعظم خان صاحب کے سامنے لگا، اس پہ بھی سٹے نہیں ہوا. جب سٹے نہیں ہوا تو ان کو یہ تھا کہ کورٹ سٹے نہیں دے رہی اور ادھر جو ہے وہ جو فیئرنیس ہے، ون سائیڈڈ جو ٹریفک چلائی جا رہی ہے یا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جہاں پہ ان کا جو ڈیفینس ہے، ایک تو وٹنس جب اس پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا تھا، پھر گواہی، پھر 342 کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ملزمان جو ہے وہ اپنی طرف سے لیتے ہیں، تو وہ بھی سارا کوئی اسٹیٹ کونسل سے ہو گیا، تو ون سائیڈڈ چل رہا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ یہ گئے ہوئے ہیں. ابھی تک لسٹ میں کال لسٹ میں نام تو نہیں آیا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے وکیل فیصل صدیقی کے حوالے سے کہ 11 دسمبر کو سپریم کورٹ میں کیس ان کا فکس ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ اس جمعرات کو غالباً سن سکتی ہے. ممکن ہے کبھی کال لسٹ آئی نہیں ہے، لیکن وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہائی کورٹ میں تو ان کو کوئی ہم کہہ سکتے ہیں ریلیف نہیں ملا، مگر سپریم کورٹ میں فیصل صدیقی صاحب کو امید ہے کہ 11 کو کیس سنا جائے گا. 11 کو سنا جائے گا. اور اتنی دیر میں جو جج صاحب ہیں، جج مجوکا، جن کا نام اب بہت مشہور ہو گیا ہے اس کیس کی وجہ سے، وہ اب اگلے منڈے کو یہ کیس سنیں گے. جی بالکل 15 دسمبر کو وہ کیس سنیں گے. اب ان کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا سر؟ میرا خیال ہے ویسے تو عدلیہ میں اب جو ہے نظام انصاف جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اس میں
امید کی کرن تو نہیں ہے، لیکن اب سپریم کورٹ ہے، اگرچہ سپریم نہیں رہی وہ کورٹ، لیکن توقع ظاہر کی جا سکتی ہے کہ جس میں بالکل اب ون سائیڈڈ ٹرائل چل رہا ہو۔ پھر ایک جو چیز انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کیس کا حوالہ منجوکا صاحب نے دیا تھا کہ اس کیس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر بار بار عدالت ان کو بلا رہی ہے، عدالت ان کو کہہ رہی ہے آپ آئیں کیس میں اپنی پیروی کریں، اگر وہ نہ آ رہے ہوں تو پھر ان کی جانب سے اسٹیٹ کونسل تعینات کر کے آپ فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر یہ کیس بھی آگے بڑھا رہے تھے، حالانکہ جنرل مشرف بیرون ملک تھے، یہ وکیل یہیں پہ کچہری میں موجود تھے، اور ان کی جانب سے کچھ اعتراضات آ رہے تھے جو پروسیڈنگ ہے، ان اعتراضات کو دیکھا جائے کہ ان کی جانب سے، بلکہ ایک بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے، ایک اسٹیٹ کونسل سرکاری وکیل ان کی جانب سے اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے اگلے دن انکشاف کر دیا مجھے تو جو کوسچنز کرنے ہیں گواہوں سے وہ تو ڈکٹیٹ کروائے گئے ہیں، اب کس نے ڈکٹیٹ کرائے، جج صاحب کو پوچھنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک، ہم گفتگو کریں ثاقب بشیر صاحب سے۔ ثاقب صاحب، بیفور وی رن آؤٹ آف ٹائم، ایک اور بھی بہت اہم کیس ہے اور وہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے۔ یہ اب سنا ہے کہ نوٹس وغیرہ کر دی ہیں اس معاملے پہ جی بالکل، یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے، بلکہ آج جو اسلام آباد بار کے وکیل تھے انہوں نے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب ان کو کہا کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر آئندہ یہی ہوگا کہ ایک جج بیٹھے گا ہائی کورٹ کا، دوسرے جج کے خلاف کیس سننا شروع کر دے گا، دوسرا بیٹھے گا تیسرے کے خلاف سننا شروع کر دے گا، عدلیہ کی آزادی بھی، اور انہوں نے کہا کہ پورا نظام انصاف جو ہے وہ جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی درم برم ہو جائے گا، اب ایسا نہ کریں۔ اور یہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل 209 میں دیکھتی ہے اس قسم کی کارروائی، تو اب وہی اسی کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود نوٹس بھی کر دیا گیا، اور ایک جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف جسٹس جہانگیری سپریم کورٹ میں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر تو ہم نے سول کورٹ میں بھی یہی دیکھا ہے کہ سول جج کو بھی کوئی کہے کہ آپ کا میرے خلاف کہیں پہ کوئی کیس چل رہا ہے معاملہ، تو آپ یہ کیس نہ سنیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آج ان کو یاد کروایا گیا کہ آپ کے خلاف تو جن کے خلاف آپ پروسیڈ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے خلاف سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، تو وہ الگ بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اس میں نوٹس بھی کر دیا، اور صرف 3 دن وہاں پہ بھی اب ہیسٹ نظر آ رہا ہے مجھے کہ ایک جج کے خلاف اتنی بڑی پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور پھر 40 سال کا ریکارڈ ایک بٹ ثاقب صاحب یہی بات، معاف کریے گا میں دوبارہ یہ سوال پوچھ رہی ہوں، اور اگر وہ کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ ہے تو ہائی کورٹ کیسے اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ کوئی اس کا نہ پریسیڈنٹ ہے نہ قانون جس طرح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی جج کے خلاف تو پروسیڈنگ ہوتی ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے، ہائی کورٹ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ آرڈر پاس ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بار کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر ایک وکیل ہے اس کی ڈگری کا کوئی ایشو ہے تو اس کی وکالت کے حوالے سے لائسنسی جو ہیں بار کونسلز ہیں، وہ بار کونسلز نے سارے معاملات دیکھنے ہیں، آپ درخواست گزار کو بار کونسل کے پاس بھیجیں، باقی ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی۔ اب آرڈر آئے گا تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کیس شروع کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی ایک پریسیڈنٹ ہے، یہ اگر شروع ہو گیا معاملہ تو یہ رکے گا تو نہیں، بالکل یہ تو پھر مطلب تھمنے والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر کراچی یونیورسٹی جو ہے اس کے حوالے سے وہ ڈاکٹر ریاض مشہور و معروف جن دنوں یہ فیصلے ہو رہے تھے تو ان دنوں ڈاکٹر ریاض جو ہے وہ لاپتہ ہوئے، پھر وہ تھانے میں پائے گئے، اور اس کے بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ بلکہ ایک اور چیز جو جسٹس جہانگیری کے معاملے میں شروع ہوتی ہے، کراچی کے ایک شہری تھے 24 مئی کو 2024 کو میرے خیال ہے، وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں، وہ معلومات تک رسائی کے حوالے دے کر وہ کراچی یونیورسٹی کو کہتے ہیں فلاں نام کا بندہ ہے، اس کی ڈگری کا یہ ایشو ہے، اس حوالے سے معلومات دی جائیں۔ تو وہ 27 مئی کو وہ پہنچتا ہے کراچی یونیورسٹی، اس کی ریسیونگ میں نے دیکھی ہے، 28 مئی کو چھٹی تھی، اور 29 مئی کو جو کنٹرولر امتحانات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے۔ اب اندازہ لگا لیں 40 سال پرانا ریکارڈ ہے، اور ایک دن بھی پورا نہیں، کیونکہ 28 مئی کو تو چھٹی تھی، مگر اور 29 کو کہہ رہے ہیں کہ ڈگری انویلڈ ہے۔ اس کی مطلب سارا ریکارڈ کھول کے دیکھ کے، اور اس سارے تب سے لے کر آج تک جسٹس جہانگیری جن کی ڈگری کو دیکھا جا رہا ہے ان کو کوئی ہیئرنگ کا حق نہیں دیا گیا، ان کو سنے نہیں گیا، کسی نے بات نہیں کی۔ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، we'll be back tomorrow at the same time.